रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। कहानी का नाम है नीला शोला। चलिए शुरुआत करते हैं। तुम खुद ही अंदाज़ा कर लो, इमरान ने कहा। महज एक बोटी की खातिर वो तुम सबको यहाँ गर्मी में घसीट लाया है। बहकाए नहीं, हावा ने सूटकेस फर्श पर रखते हुए कहा। वो कमरे में पहुँच चुके थे और दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे, जबकि इमरान का सांस अब भी हमवार था। पता ही नहीं चल रहा था कि वो इतना भारी सूटकेस उठाकर लाया है। लो, अब क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? इमरान ने सूटकेस के करीब कुर्सी रखकर बैठते हुए कहा और उसके ताले को देखने लगा। खोलिए ना, सफदर ने कहा। देखें इसमें है क्या? वही बोटी जो हुसन को हम नहीं मान सकते। हावा ने इमरान की बात काट दी। फिर जो मानो वही बता दो। इसमें असला होना चाहिए, सफदर ने कहा। वो किस खुशी में? इमरान ने चौंक कर पूछा। वैसे उसे खुशी थी कि सफदर में इतनी सलाहियत है कि वो मौका महल के एतबार से सिचुएशन समझ सके। हमारे पास सब कुछ है सिवाय भारी असला के। यार दफ्तर, इमरान ने कहा। एक्सट्रो हमें यहाँ बोटी की तलाश में लेकर आया है, ना कि दंगा फसाद करने। दूसरी पार्टियों के पास मैंने खुद स्टेन गन्ने देखी हैं, सफदर ने कहा। वो उनका फेल है प्यारे, और अब हमें आगे जाना है। जंगली दरिंदों के अलावा आदम और वहशी कबाइल से भी मिलना हो सकता है, और दूसरी पार्टियों से भी। सफदर ने इमरान का जुमला नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। हाय हाय, इमरान ने जल्दी से कहा कि बगैर फुल स्टॉप जा रहे हो, और मुकाबले के लिए हमारे पास राइफलों के अलावा और कुछ नहीं। सफदर ने जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। लिहाजा एक्सट्रो ने भी उसे महसूस किया होगा, और यकीनी तौर पर इस सूटकेस में स्टेन करने या ऐसा ही असला होगा। अभी खोलता हूँ, इमरान ने कहा और मोमी की दी हुई चाबी से सूटकेस का कफल खोलने लगा। फिर उसने ढक्कन हटा दिया। बिजली की तेज़ रोशनी में स्टेन करने और उनके मैगजीन चमक रहे थे। उसके साथ ही छोटे छोटे चौकोर डब्बे भी उसमें मौजूद थे। सफदर ने एक डब्बा खोला। उसके अंदर हैंड ग्रेनेड थे। एक डिब्बे में 6 ग्रेनेड थे और वहाँ दर्जनों डब्बे नजर आ रहे थे। ये तो एक बटालियन का असला है जनाब। तुम दोनों सुबह 5 बजे मेरे पास आओगे, इमरान ने सूटकेस बंद करते हुए कहा, और इस असला की दूसरी पैकिंग में मदद दोगे। क्या वाकई कल रवानगी है? हाँ, 100%, और वो भी सुबह 8 बजे। अब तो बता दीजिए इमरान साहब कि असल मामला है क्या? हावर ने पूछा। सैरा ड्राइव में पहुँच कर एक्टर से मालूम कर लेना। आपको इस बारे में नहीं पता? सफदर ने पूछा। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ला इल्म हूँ। हैरत है, सफदर बड़बड़ाया। एक्सट्रो के सारे काम ऐसे होते हैं, इमरान ने कहा। वो खुद कहाँ है? हावर ने पूछा। मैं खुद कोई उसकी दुम से बंधा रहता हूँ। इमरान बुरा मान जाने वाले लहजे में बोला। तो फिर अब हम लोग चलें? सफदर ने पूछा। हाँ जाओ, इमरान ने कहा, और वो दोनों से शब्बा खैर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने लाइट ऑफ कर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। वो सोना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि ये रात साथ हैरियत के नहीं गुजरेगी। अगर पैराडोन ये चाहता है कि वो आगे ना जाएं, तो वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और उसी के तदारक के लिए वो जागते रहना चाहता था। दुश्मन ना तो खुद सोता है और ना सोने देता है। उर्दू की ये ज़रबुल मिसल उसके जहन में हमेशा रहती थी। उसने एक कुर्सी खिड़की के पास रखी और उस पर बैठ गया। जुलियाना फिट्ज़वाटर इन 4 दिनों में जितनी परेशान हुई थी, उतनी अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ना हुई थी। उसी परेशानी की बजाय एक्सट्रो का रवैया था। अब तक हमेशा ऐसा होता आया था कि जब भी कभी कोई केस आता तो उसके बारे में सारे अहकाम जूलिया के ही ज़रिए से मेंबरों को दिए जाते। मगर जब से ये मुहिम शुरू हुई थी, एक्सट्रो ने या तो खुद अहकाम दिए थे, या फिर इमरान ने, और रिपोर्टिंग भी बराह रास्त उसे ही दी जा रही थी। खुद जूलिया को ना तो कोई काम दिया गया और ना ही कोई नई हिदायत। उसे बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था, और यही चीज़ जूलिया को खिल रही थी। वो सोच रही थी कि अगर उसके लिए कोई काम नहीं था तो उसे साथ लाया क्यों गया था। बाहर निकलने पर कोई पाबंदी ना थी, इसलिए वो कॉटेज से बाहर कुछ देर के लिए निकली थी। मुकामी तौर पर तैयार करदा खाने पीने की कुछ चीज़ें उसने खरीदी थी, और वो दुकानदार औरतों से गुफ्तगू की। उसके नतीजे में उसके बाद बहुत सी मालूमात जमा हो गई थी। गो के एक्सट्रो या इमरान ने उसे नहीं बताया था कि वो यहाँ क्यों आए हैं, मगर अब वो जान गई थी कि वो लोग वहाँ किस लिए आए हैं। उसकी मालूमात के मुताबिक एक्सट्रो और उसकी टीम यहाँ पर उन हीरों की तलाश में आई थी जो उन्हीं के एक मुल्क के मुसाफिर बरदार त्यारे में कहीं ले जाते जा रहे थे, और त्यारा गिर जाने की वजह से वो हुकूमत के हाथ से निकल गए थे। इन हीरों की बाज़गश्त पूरे इलाके में गूंज रही थी, मगर किसी भी मुकामी ने उनकी तलाश में जाने की कोशिश नहीं की, और उसकी वजह उसे ये बताई गई थी कि जिस जगह जहाज़ गिरा है वो जगह बेहद ख़तरनाक है। वहाँ आदम और आदमी ही नहीं, दरख्त भी हैं और दरियाई जानवर भी। दरियाए अमेज़न के डेल्टा के इलाके के बारे में वो पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुकी थी, और अब मुकामी तौर पर भी मालूमात हासिल हो गई थी। उन खतरात का ये मतलब नहीं था कि कोई उस तरफ ना जाता। कई पार्टियाँ उस तरफ रवाना हो चुकी थी, मगर ये सब की सब गैर मुल्की थी। मुख्तलिफ ममालिक के लोग हीरों की तलाश में जा चुके थे, और अब वो ये सोच रही थी कि एक्सट्रो की टीम इतने पीछे है कि वो नाकामी से भी 2-4 हो सकते हैं। और यही बात उसकी समझ में नहीं आई थी कि अगर सैरा डेविन्यू ही से असल मंजिल की तरफ जाना था तो यहाँ क्यों रोका गया।
سارا ڈیمینیو ہی قیام کرنا چاہیے تھا. یہ سوچتی رہی اور کٹتی رہی. اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گی اور اگر اسے اسی طرح نظر انداز کیا جاتا رہا تو دارالحکومت واپس پہنچتے ہی استعفیٰ دے دے گی. ظاہر ہے جب عزت نفس کو ٹھیس لگتی ہو تو وہاں کیوں رہے. وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی. ماتھے پر بار بار پسینہ بہہ رہا تھا جسے وہ دستی تولیے سے صاف کر لیتی. پنکھا فل رفتار سے چل رہا تھا مگر اس کے باوجود گرمی کی شدت کم نہ ہوئی. اس نے جگ سے پانی بھر کر پیا اور صوفے نما کرسی پر گر سی پڑی. دفاتر کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور وہ چونک پڑی. چاپ دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی. پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دستک مانوس تھی. اس نے اٹھ کر دروازے کا بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا. کھلے ہوئے دروازے کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا. دنیا کا سب سے بڑا احمق, سب سے بڑا گاؤدی احمق اعظم علی عمران MSc DSc آکسن. کیا بات ہے؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا. کیا میں اندر آ جاؤں؟ کیوں, کیا ضرورت ہے اندر آنے کی؟ اندر آ کر بتاؤں گا. نہیں, یہاں سے ہی بتا دو. جولیا گھبرائی تھی. X2 کا غصہ وہ عمران پر اتار رہی تھی. ظاہر ہے اس نے بھی تو نظر انداز کر رکھا تھا. کیوں؟ عمران نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا. کیا اندر آنا منع ہے؟ یوں ہی سمجھ لو. وہ اوپری ہونٹ دانتوں سے بھینچ کر بولی. ارے واہ, عمران نے ہاتھ لہرایا. اچھی بھلی صورت کو کیوں بگاڑ رہی ہو تم سے مطلب؟ وہ اس پر الٹ پڑی. کیا مطلب؟ عمران بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. تم اتنی رات گئے کیوں آئے ہو یہاں پر بات کرنے؟ عمران نے شرما جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا. کیسی بات؟ جولیا کی آنکھوں میں الجھن نظر آئی. وہ عمران کی اس طرح شرمانے پر الجھ گئی. ذہن میں سوئے ہوئے جذبات بیدار ہونے لگے. تم خود سمجھ جاؤ نا, میں عالم الغیب نہیں ہوں. مگر اس میں غیب دانی کا کیا سوال جولیا ڈیئر. جولیا اس لفظ اور ادائیگی کے انداز کی حلاوت میں گم ہو گئی. کیا ہوا تمہیں؟ عمران نے بوکھلا کر پوچھا. ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ جولیا خوابناک لہجے میں بولی. اس کے ذہن میں یہ خیال بڑی تیزی سے ابھرا تھا کہ شاید عمران اسے اپنی لگاوٹ کا اظہار کرنے آیا ہے. برسوں کی اس کی ریاضت رنگ لے آئی ہے. تو تم نہیں سمجھی؟ عمران نے مایوسی سے کہا. نہیں, تم کھل کر کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی سن تو نہیں لے گا؟ نہیں, آؤ اندر آ جاؤ. وہ راستہ چھوڑتے ہوئے بولی. شکریہ. عمران نے کمرے میں پہنچ کر لکڑی کے ایک اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا. وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے میلوں سے دوڑتا ہوا آیا ہو. ہاں, آپ کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ محبت. عمران ہکلایا. جولیا کا چہرہ لال ہونے لگا. اس کے دل میں لطیف جذبات کا دریا بہنے لگا. اس نے عمران کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت کا جذبہ بہ رہا تھا. وارفتگی تھی اس کے انداز میں. جیسے عمران کی نگاہیں جولیا کی نگاہوں سے ملی, ایک لمحے کے لیے اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی. وہ گڑبڑا گیا. ہاں کہو. جولیا نے شدید جذباتی لہجے میں کہا. ایک X2 ہے نا؟ ہاں, کیا بات ہے؟ اس نے تمہارے حسن کے لیے بھیجا ہے. کیا؟ وہی بوٹی. عمران نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا. کیسی بوٹی؟ وہ X2 ہے نا, اس نے تمہارے حسن کو 4 چاند لگانے کے لیے ایک بوٹی دریافت کی تھی اور وہ آج مل گئی ہے. کیا؟ جولیا گھرائی. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بکواس نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں. جولیا ڈرنک ماسٹر. اس نے جولیانا فٹز واٹر کی مٹی خراب کرتے ہوئے کہا. یعنی ہم لوگ یہاں محض ایک بوٹی کی تلاش میں آئے تھے. یہ X2 کی سنک تھی جولیا ڈیئر. خبردار جو مجھے ڈیئر کہا. پھر کیا کہوں؟ کچھ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ گھرائی. کہوں گا نہیں تو وہ میری جان کو آ جائے گا. کون جان کو آ جائے گا؟ وہی X2. اور کون؟ اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے. ہاں, اور کیا. اس نے پیغام دیا ہے کہ حسن کو 4 چاند لگانے والی بوٹی مل گئی ہے, اسے میں تمہارے حوالے کر دوں. مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. میں نے بھی X2 سے یہی کہا مگر وہ کہنے لگا کہ میری. عمران خاموش ہو گیا. جولیا اس کے بولنے کی منتظر رہی, پھر خود ہی بولی. چپ کیوں ہو گئے؟ آگے کہو. تم ناراض ہو جاؤ گی. نہیں, ناراض نہیں ہوں گی, تم بولو. X2 نے کہا تھا کہ یہ بوٹی میری ممنوعہ کو پہنچا دینا. عمران نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا. اس کا چہرہ بھی اسی طرح لال ہونے لگا جیسے وہ خود کسی کی محبوبہ ہو. ممنوعہ؟ جولیا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولی. اسے وہی کیا کہتے ہیں اسے جو عاشقی ہوتی ہے نا, مبوسہ. نہیں, ممنوعہ یہ بھی نہیں. عمران نے انگلی سے سر ٹھونکتے ہوئے کہا. آہا, یاد آ گیا. کیا کہتے ہیں اسے؟ محبوبہ. ہاں, تو X2 نے کہا تھا کہ وہ بوٹی. جملہ ادھورا ہی رہ گیا. عمران اگر پھرتی سے فرش پر نہ گر جاتا تو ایش ٹرے کھوپڑی پر ہی پڑتی. پھر وہ پھرتی سے اٹھا. نہ صرف اٹھا بلکہ بڑی تیزی سے ایک جانب ہٹ بھی گیا, ورنہ مٹی کا گلدان اس کے چہرے کا بھرتا بنا دیتا. چلے جاؤ یہاں سے. جولیا خلق کے بل گھرائی. شاید چیخ کر وہ دوسرے ساتھیوں تک اس بات کو نہیں پہنچانا چاہتی تھی. وہ بوٹی لے لو, عمران نے کہا. پھر اچھل کر دروازے کی جانب دوڑ لیا کیونکہ جولیا سینڈل ہاتھ میں لے کر اس کی جانب بڑھی تھی. عمران باہر نکلا اور دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا. جولیا نے دوڑ کر بولٹ چڑھایا اور صوفے نما کرسی پر گر پڑی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اسے عمران پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اس کے جذبات سے اس طرح کھیل رہا تھا جیسے وہ عورت نہ ہو, بے جان گڑیا ہو. دفاتر وہ چونک پڑی. پھر اس نے جھپٹ کر پرس اٹھا لیا. سیٹی کے بعد اسی میں سے نکلی تھی. اس نے پرس کھول کر ایک گیس لائٹر نکالا. پرس میں سگریٹ کا پیکٹ بھی تھا. لائٹر رکھنے کا کچھ جواز تو ہونا چاہیے تھا.
اس نے لائٹر کے اوپر حصے کو 2 دفعہ گھمایا، پھر اسی طرح دبایا جیسے اسے جلانا چاہتی ہو۔ فوراً وہی ایکسٹو کی بھرائی ہوئی مخصوص آواز گونجی۔ جولیا، لہجہ نرم ہی تھا۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ کیا بات ہے، روتی رہی ہوگی یا گرمی ستا رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر۔ پھر تمہاری آواز؟ ایسا لگتا ہے کچھ دیر قبل تم یقیناً روتی رہی ہو، تمہاری آواز میں اس کی جھلک موجود ہے۔ آپ کا خیال صحیح ہے سر۔ وجہ کیا ہے رونے کی؟ یہاں آ کر غلطی کی ہے کیا تم نے؟ نو سر، یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ عمران ہے نا؟ اگر اس سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو یہ معاملات اپنے تک ہی محدود رکھا کرو۔ دوسری جانب سے ایکسٹو کی درست آواز ابھری اور جولیا پھٹ پڑی۔ عمران نے اتنا کچھ نہیں کہا جناب، جولیا نے کہا۔ اب میں استعفیٰ دے دوں گی۔ ہوش میں رہ کر بات کرو، ایکسٹو کی گراہٹ ابھری۔ تمہاری دونوں میں سے ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا عمران نے آپ کو کال نہیں کی؟ نہیں، گزشتہ 2 گھنٹے سے میں نے اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ کیوں؟ مجھے آپ کی طرف سے دکھ پہنچا ہے سر، بلاہا جولیا نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ اس کے ساتھ اس کی سسکیاں وہاں گونجنے لگی۔ تم ہوش میں تو ہو جولیا؟ آپ نے میرے لیے کوئی بوٹی بھیجی ہے؟ بوٹی؟ کیسی بوٹی؟ جولیا، کیسی باتیں کر رہی ہو آپ نے؟ اگر عمران نے تم سے ایسی کوئی بات کہی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ایکسٹو کی گراہٹ بڑی خوفناک تھی۔ میں تم لوگوں سے کبھی ایسا مذاق نہیں کرتا، اس نے کہا تھا۔ تم اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہو جولی، اور اس کے باوجود عمران کی عادتوں کو نہیں سمجھ سکی۔ ایکسٹو کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ اس نے تم کو الو بنانے کی کوشش کی ہے تو اب میں اس کا کچومر بنا دوں گی سر، جولیا نے ہونہار لہجے میں کہا۔ اب وہ اپنا رونا دھونا سب کچھ بھول گئی اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اب یہ نہیں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ سر دست، میں تم لوگوں میں کسی قسم کا دنگا فساد دیکھنا پسند نہیں کروں گا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، جولیا نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتی تھی سر۔ وہ کیا؟ اس بار آپ مجھے بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمہارا خیال ہے تو غلط ہے۔ دیکھیے، سارے احکامات یا تو آپ نے دیے ہیں یا عمران کے ذریعے دلوائے ہیں۔ جولیا نے دل کی بڑاس نکالی۔ اس کے علاوہ جب سے میں یہاں آئی ہوں عز معطل بنی ہوئی ہوں۔ سر دست، تمہارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے تمہیں احکامات نہیں ملے۔ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں سر؟ کیا تم کوئی اندازہ نہیں لگا سکی؟ کیا ہم اپنے دبا شدہ مسافر تیاری کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ تم ذہین ہو جولیا۔ کیا اب تک ہیرے جہاز میں موجود ہوں گے؟ ہیرے؟ دوسری جانب سے کہا گیا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ ہم ہیروں کے لیے یہاں آئے ہیں؟ یہاں مقامی طور پر سبھی سی بات پر متفق ہیں جناب، جولیا نے کہا۔ ہیروں کی بازیابی کے لیے کچھ پارٹیاں آگے جا چکی ہیں اور کچھ اب جائیں گی، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ بے وقوفوں کی طرح مت سوچا کرو، ایکسٹو کی آواز آئی۔ اگر معاملہ ہیروں کا ہوتا تو میں صرف عمران اور صفدر کو بھیج دیتا، وہ آسانی سے انہیں حاصل کر کے یہاں اپنے سفارت خانے تک پہنچا دیتے۔ پھر جناب کوئی اور مقصد ہے کیا؟ ہاں، اور بہت اہم، ملک کی سلامتی کا دار و مدار ہے اس پر۔ کیا میں اس بارے میں کچھ جان سکتی ہوں؟ سر دست، اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، ایکسٹو نے کہا۔ ہم سیرا ایونیو تک اگر خیریت سے پہنچ جائیں تو غنیمت ہے۔ کیا یہاں ہمارا کسی سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے سر؟ ہاں، اور وہ کئی پارٹیاں ہیں۔ سپر پاورز کی؟ ہاں، وہ بڑے بڑے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں پر مشتمل پارٹیاں ہیں، ایکسٹو نے بتایا۔ ایک مقامی پارٹی بھی ہے، اور یہ سب ہمارے جہاز کے مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ملبے میں نہیں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ جہاز کی تباہ ہونے سے چند منٹ پہلے ایک چیز گرائی گئی تھی، سب اسی کی تلاش میں ہے۔ کوئی خاص چیز تھی سر؟ ظاہر ہے خاص ہی ہوگی، دوسری جانب سے کہا گیا۔ اور ہمارا طیارہ گرا نہیں تھا بلکہ راکٹ مار کر تباہ کیا گیا ہے۔ مگر ایک مسافر طیارے کو گرائے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سر؟ وہ مسافر طیارہ ضرور تھا مگر اس میں مسافر کوئی نہیں تھا، ایکسٹو نے بتایا، اور جہاز بھی سول افراد پر مشتمل نہیں تھا، وہ سب ایئر فورس کی تربیت یافتہ افراد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جناب کہ جہاز کسی خاص مشن پر تھا۔ ہاں، ایک چیز پر تجربہ کیا جا رہا تھا، ایکسٹو نے بتایا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ کسی سپر پاور کے ہاتھ لگ گئی تو وہ فوراً ہی عالمی جنگ کی دھمکی دینا شروع کر دے گا۔ وہ کوئی حربہ ہے جناب، دفاعی نوعیت کا ایک کمپیوٹر ہے، اور ہمیں اسے تلاش کر کے واپس لے جانا ہے، ایکسٹو نے کہا، اور اس کے حصول میں ہمیں آگ کے دریا سے گزرنا پڑے گا۔ سمجھ گئی سر؟ گویا یہ ہیروں کا تذکرہ محض فسانہ ہے۔ ہاں، یہ خبر مقامی پارٹی نے اڑائی تھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ عمران کو اسلحہ سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس پہنچایا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ صبح 4 بجے اپنے سب ساتھیوں میں وہ اسلحہ مساوی طور پر تقسیم کر دو اور 8 بجے روانہ ہونے کے لیے تیار رہو۔ بہتر سر، میں یہ کر لوں گی۔ اسلحہ عمران کے مشورے سے تقسیم کرنا، ایکسٹو نے کہا، اور راہ میں اس کی ایک جھلک بھی کسی کے پاس نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی ہاں سر۔ وہ مقامی آدمی کون ہے جو اس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ یہاں کا میئر اور بدماشوں کا استاد پیراڈون۔ وہ بدماشوں کا استاد ہوتے ہوئے بھی میئر بن گیا؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں اسی کا سکہ چلتا ہے، ایکسٹو نے کہا۔ کئی سال سے وہ بلا مقابلہ انتخاب جیت رہا ہے، کیا کوئی اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہوتا ہے؟ مگر زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ کھڑے ہونے والے بھی پیراڈون کو ہی کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو قانون شکنی ہے سر، سراسر، مگر بولے کون؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ، اسے یہاں پر ہی چھوڑ دو، وہ خود ہی اسے نبٹتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے سر،
جولیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور لائٹر اس کی اصلی حالت پر لائی اور اسے پرس میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی جلدی چہرہ ٹھیک کیا، پھر بتی بجھا کر وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ چونک پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی کھڑکی کے قریب موجود ہو۔ ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور وہ چوکنی ہو گئی۔ پھر اس نے واپس مساری کے قریب پہنچ کر پرس اٹھا کر ریوالور نکالا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ پس منظر میں ہلکی سی روشنی ہونے کی وجہ سے وہ ایک سایہ کھڑکی کے پاس دیکھ سکتی تھی۔ سایہ کھڑکی کے شیشے سے چپکا تھا جیسے اندر کے حالات جاننا چاہتا ہو، مگر جولیا وہ تو اب پتھر کی بت کی طرح ساکن ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبے خاموش ریوالور کا رخ کھڑکی کی جانب تھا اور وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور مسیری سے گھوم کر سرہانے کی طرف آ گئی۔ سرہانہ اونچا تھا اور اسے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی اندر آیا تو سرہانے چھپ کر آنے والے کو قابو کرنے کی کوشش کرے گی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ آہستگی سے کھل کر کوئی گول گول چیز اس سائز نے کھڑکی سے اندر فرش پر پھینک دی جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے کمرے کی فضا میں ایک کی جگہ 2 زیرو ہو گئے ہوں۔ وہ سانسوں کی آواز سن رہی تھی۔ پھر فرش پر گرنے والی گول چیز دوبارہ سائے کے پاس پہنچ گئی اور کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے سوچا ٹھیک اسی لمحے کمرے میں بڑی تیز سوسوں کی آواز ابھری۔ پھر ایسا ہی لگا جیسے کوئی چیز کمرے میں چل رہی ہو۔ وہ سوسوں کی آواز ایسی تھی جیسے پھرکی کے گھومنے سے آتی ہے۔ جولیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کے اندھیرے میں فرش پر کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس متحرک موت سے بے خبر تھی جو بڑی تیزی سے گھومتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جولیا کے کمرے سے واپس آ کر عمران نے دروازہ بند کیا اور مسہری پر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی حماقت گھوم رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اچانک یاد آیا کہ وہ جس کام کے لیے جولیا کی طرف گیا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اس نے لائٹر ٹرانسمیٹر نکالا اور ایکس 2 کی حیثیت سے جولیا کو کال کرنے لگا۔ رابطہ ملنے پر اس نے جولیا کو مومی سے ملنے والے اسلحہ کے بارے میں ہدایت دی، کیس کے بارے میں بتایا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے لیٹ گیا۔ لیکن ایک ہی لمحے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کے باہر کھڑکی کی جانب اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ اس نے تیزی سے بستر سے اتر کر جوتے پہنے۔ وہ کپڑے پہلے ہی پہنے ہوئے تھا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے آہٹیں سننے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سے زیادہ افراد کھڑکی کی دوسری جانب موجود ہوں۔ اس نے کھڑکی کے بورڈ کا جائزہ لیا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بے آواز بورڈ کھسکا کر اس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف راہداری میں نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ تیزی سے اگبی راستے کی جانب جا رہا تھا۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے پہلے یہ اطمینان کیا کہ دوسری طرف کوئی موجود تو نہیں ہے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اگبی باغ میں نکل آیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ دیوار سے لگ کر چلتا ہوا دیوار کی سرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیوار کی آڑ سے اس نے دوسری طرف نکال کر دیکھا۔ اگبی کھڑکیوں کے پاس اس نے 3 سائے دیکھے۔ ان کے پاس گول گول سی کوئی چیز تھی جسے انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ پس منظر کے ایک مکان کی کھڑکیاں روشن تھی، اسی لیے جب وہ ان سایوں کی پشت پر آ جاتی تھیں تو وہ سائے واضح طور پر نظر آ جاتے۔ عمران حیران تھا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک لفظ ابھرا، ٹوکری، اور ٹوکری کے لفظ کے ساتھ ہی سام کا تصور ابھرنا لازمی تھا۔ تو کیا ان کے ہاتھوں میں ٹوکریاں ہیں؟ عمران نے سوچا۔ وقت سوچ بچار کا نہیں تھا۔ عمران دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ وہ تینوں اب واپس ہو رہے تھے۔ شاید جس مقصد کے تحت وہ یہاں آئے تھے وہ حل ہو چکا تھا۔ تو تینوں سائے برابر چل رہے تھے۔ جیسے عمران قریب پہنچے، عمران نے ان پر چھلانگ لگا دی، ساتھ ہی وہ چلایا تھا، لینا پکڑنا جانے نہ پائے۔ وہ تینوں بھڑک کر بھاگے تھے، مگر ایک کے سینے پر عمران کی لات لگی اور دوسرے کے پیٹ پر دونوں کراہتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ کسی کے منہ پر گھونسا پڑا اور وہ اچھل کر پھولوں کی کیاریوں میں جا گرا۔ عمران نے سینے پر لات کھانے والے کو سنبھالا، مگر پیٹ پر لات کھانے والا اسے لپٹ پڑا۔ عمران کی گھٹنے کی ٹھوکر اسی کنپٹی پر لگی اور وہ بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ کھانے والے کو سنبھالا مگر پیٹ پر لات کھانے والا اسے لپٹ پڑا۔ عمران کی گھٹنے کی ٹھوکر اسی کنپٹی پر لگی اور وہ بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ دوسرے کا سر اس نے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پوری قوت سے دبا دیا۔ اس کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ عمران کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا۔ دفعتاً عقب میں آہٹ ہوئی۔ عمران بڑی تیزی سے گھوما۔ پھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ایسا لگا جیسے کوئی تربوز ٹوٹ گیا ہو۔ عمران کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسے گرفت سے نکل گیا۔ اگر اسے مڑنے میں چند سیکنڈ اور لیے ہوتے تو حملہ آور کی صلاح اس کے سر کا یہی حشر کرتی۔ عمران کو دونوں ہاتھوں پر کسی دقیق چیز کا احساس ہوا۔ وہ ہاتھ جھٹکتا ہوا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس بار اس نے سلاح کے زمین سے ٹکرانے کی آواز سنی۔ دوسرا وار بھی حال ہی گیا، مگر عمران نے تیسرے وار کی مہلت نہ دی۔ حملے کے زور میں جھک جانے والے حملہ آور کے پیٹ پر اس کی لات لگی۔ پھر جیسے ہی وہ اون کی آواز کے ساتھ دوہرا ہوا، عمران کا گھٹنا اس کی ٹھوڑی پر لگا اور وہ کراہتا ہوا دوسری جانب الٹ گیا۔ عقب سے عمران کی ٹھوکر پڑی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس نے اس بار اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ عمران اس کی طرف متوجہ ہوا جو بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اتنے شور کے باوجود اس کا کوئی ساتھی اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی گردن پہنچی ہو۔ بے ہوش ہونے والے کی کنپٹی پر اس نے ایک اور ہاتھ جڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوسرا مضروب بھی بے ہوش تھا۔ عمران تیزی سے اندر کی سمت دوڑا۔ دفعتاً ایک
فائر کی آواز ہوئی اور وہ چونک پڑا۔ فائر سائلنسر لگے ریوالور سے ہوا تھا اور برابر ہی کے کسی کمرے میں ہوا تھا، کیونکہ عمران نے ٹھس کی محسوس آواز اپنے تیز کانوں سے سنی تھی۔ یہ کمرہ صفدر اور ہاور کا تھا۔ اس کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور کمرے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ عمران اندر داخل ہوتے ہوئے کسی سے ٹکرا گیا۔ عمران دوسروں کو دیکھو، کمروں میں سانپ چھوڑے گئے ہیں، اس نے طاہر کو ایکسٹو کے لہجے میں کہتے سنا، اور وہ بھی اپنا ریوالور نکالتے ہوئے بڑی تیزی سے ایک کمرے کی جانب دوڑا۔ یہ جولیا کا کمرہ تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی اور ساکت رہ گیا۔ اس کی نگاہیں جولیا پر جمی ہوئی تھی جو پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر ایک لمبا سنہرے رنگ کا سانپ لپٹا ہوا تھا۔